बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हानिया का आज कॉलेज में पहला दिन था, इसीलिए वो बहुत नर्वस थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे अपनी क्लास के बारे में पूछे। अभी वो यही सोच रही थी, तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपने सामने देखा तो एक लड़का खड़ा उसे देख रहा था। उसे अपनी तरफ देखता पाकर मुस्कुराया और इसके पास आ गया। हाय, मेरा नाम सुलेमान है। लगता है आपका आज कॉलेज में पहला दिन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हानिया है। आपका नाम खूबसूरत है। क्या आप मुझे क्लासरूम दिखा सकते हैं? हानिया ने डरते डरते कहा। आइए मेरे साथ। ये कहकर सुलेमान आके चल पड़ा और हानिया उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो सोच रही थी कि उसे सुलेमान के साथ नहीं आना चाहिए। क्लास में दाखिल होते ही हानिया ने सुकून का सांस लिया। हानिया अपनी जगह पर बैठ गई, जबकि उसके सामने वाली सीट पर सुलेमान बैठ गया। कुछ दिन यूं ही गुजरते चले गए। क्लास में हानिया और सुलेमान के काफ़ी दोस्त बन गए थे। सुलेमान बहुत ही खूबसूरत लड़का था। बहुत सी लड़कियां उसकी दीवानी थीं। हानिया लाइब्रेरी में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसे याद आया कि उसकी दोस्त कैंटीन में उसका इंतज़ार कर रही थी। हानिया ने किताब बंद की और बाहर आ गई। तब सामने से आते सुलेमान से टकरा गई तो उसके हाथ से किताबें गिर गईं। इससे पहले कि किताबें नीचे गिरती, सुलेमान ने उसे थाम लिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। हानिया एकदम पीछे हट गई, मगर अब उन दोनों के दिल एक ऐसे रास्ते पर चल निकले थे जहां से पीछे मुड़ने की कोई सूरत नहीं होती। सुलेमान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो हानिया से किस तरह कहे कि वो उससे मोहब्बत करता है। ये बात उसने अपने दोस्त से कही। दोस्त ने भी हमेशा की तरह मशवरा दिया कि अपने दिल की बात फौरन हानिया को बता दो। सुलेमान ने भी सोचा कि अच्छा सा मौका देखकर हानिया को अपने दिल की बात बता देगा। आखिरकार सुलेमान को मौका मिल गया। वो यूं कि आलिया गार्डन में अकेली बैठी किताबें पढ़ रही थी। आज उसकी दोस्त उसके साथ नहीं थी। सुलेमान हानिया के पास आया और पूछने लगा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हानिया ने चौंक कर सुलेमान की तरफ देखा। बैठ जाओ। हानिया सुलेमान को सामने देखकर कुछ घबरा सी गई थी। उस दिन के बाद हानिया ने हिम्मत नहीं की थी कि वो सुलेमान के सामने बात करे। हानिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुलेमान ने मुश्किल से कहा। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? हानिया ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया था। दोनों में 5 मिनट तक खामोशी तारी रही। हानिया सुलेमान के बोलने तक मुंतज़िर थी। तभी सुलेमान बोला, देखो हानिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बातें घुमाना फिराना नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी शरीके हयात बन जाओ। अब मैं तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूँगा। हानिया को यकीन नहीं आ रहा था कि सुलेमान जैसा खूबसूरत लड़का उसे यूं प्रपोज कर देगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये बोलकर हानिया जाने के लिए खड़ी हुई तो सुलेमान ने उसका हाथ थाम लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे खुद कहो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। गोया वो खूबसूरत तो था ही, मगर साथ ही साथ बेहद बोल्ड भी था। वक्त तेजी से गुजरता गया और इसी दौरान दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई। हानिया और सुलेमान की मंगनी हो गई और रिजल्ट होने के बाद दोनों की शादी होना थी। आखिरकार रिजल्ट आ गया और दोनों पास हो गए। सुलेमान बहुत ही खुश था कि कल उसकी और हानिया की शादी थी। उसने हानिया के बारे में बहुत कुछ सोच रखा था। अभी वो इन सोचों में गुम ही था कि कमरे में धुआं फैलने लगा। सुलेमान हैरान होकर धुएं को देख रहा था। धुएं में से एक वजूद निकला। ये एक खूबसूरत लड़की थी और इसने नीले रंग की खूबसूरत मैक्सी पहनी हुई थी जिसके 2 पर भी थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? सुलेमान ने पूछा। मेरा नाम परी शुमाइल है। मैं एक परी हूँ। मुझे इस दिन का बहुत इंतज़ार था जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगी। क्या तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? तब से जब तुम 10 साल के थे। तुम्हारे घर में एक बाग है। उस बाग के बारे में तुमने सुन रखा था कि वहाँ परियाँ आती हैं। एक दिन तुम वहाँ से गुजर रहे थे कि तुम्हारी नज़र फूलों पर पड़ी। तुमने एक फूल तोड़ लिया और कहा कि ये फूल मेरी तरफ से सबसे खूबसूरत परी के लिए। ये कहकर तुम फूल वहीं फेंक कर चले गए। तब मैं वहीं थी और वो फूल मैंने उठा लिया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तब से तुम्हारे साथ हूँ सुलेमान। ये सुनकर सुलेमान हैरान रह गया। उसे अपने बचपन का वो ज़माना याद आ गया।
سلیمان میں تمہیں لینے آئی ہوں، تمہیں میرے ساتھ پرستان چلنا ہوگا۔ شمائل پری بولی تھی، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں صرف ہانیہ سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اور ہانیہ کی شادی ہونے دوں گی؟ شمائل پری غصے سے بولی، شاید تم جانتے نہیں ہو، ہانیہ کو مارنے کی میں نے بہت کوشش کی ہے، مگر خدا جانے اس میں ایسا کیا ہے کہ میں اسے مار نہیں پاتی، پر تمہیں تو ساتھ لے جا سکتی ہوں نا۔ یہ کہہ کر اس نے سلیمان کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں کے ارد گرد دھواں چھا گیا۔ اب کمرے میں کوئی نہیں تھا، نہ ہی سلیمان اور نہ ہی شمائل پری۔ ہانیہ دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سلیمان کے خیالوں میں گم تھی کہ اس کی امی اس کے پاس آئیں اور بولیں، سلیمان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے سلیمان کو؟ ہانیہ نے پریشان ہو کر کہا، اس کے گھر والے اسے ہر جگہ دیکھ چکے ہیں، پر اس کا کچھ پتہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ سلیمان گھر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ ہانیہ کی امی نے اسے کہا، نہیں نہیں امی، یہ نہیں ہو سکتا، سلیمان مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر ہانیہ گر گئی، یہ نہیں ہو سکتا، سلیمان مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ہانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے لگتا ہے بیٹا سلیمان تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ کی امی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں امی جان، ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ سلیمان کے گھر والوں نے کیا بتایا تھا؟ ہانیہ اپنی امی سے بولی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے پر کوئی جواب نہیں ملا۔ انہوں نے دروازہ توڑ دیا مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ ضرور سلیمان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے، میرا دل کہتا ہے۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی، میں سلیمان کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا سلیمان کو غائب ہوئے۔ ہانیہ کبھی عاملوں کے پاس گئی پر کوئی کچھ نہ بتا سکتا تھا۔ وہ جنگل میں کھڑی تھی، اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ ایک کشش اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آگے جنگل ختم ہوا تو ایک میدان تھا، وہاں پر ایک تالاب تھا، تالاب کے پاس ایک جھونپڑی تھی۔ ہانیہ کے قدم اس جھونپڑی کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ اندر گئی تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ ہانیہ سے بولے، بیٹی مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ تبھی ہانیہ کی آنکھ کھل گئی، یہ کیسا خواب تھا؟ تبھی ہانیہ کے یاد آیا کہ جو جنگل اس نے خواب میں دیکھا ہے وہ اس کے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا بغیر کسی کو بتائے ہوئے۔ اس وقت صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے، سب سو رہے تھے۔ ہانیہ کسی کو بغیر بتائے گھر سے نکل چکی تھی۔ وہ جنگل میں گئی تو اسے خواب والا منظر یاد آ گیا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر وہی جھونپڑی نظر آئی۔ ہانیہ کے قدم بے اختیار جھونپڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جھونپڑی کے اندر آ گئی۔ اندر وہی بزرگ بیٹھے تھے جن کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ آؤ بیٹی ہانیہ، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ انکل کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سلیمان کہاں ہے؟ ہانیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا کہ وہ کہاں ہے، مگر اسے واپس لانا بہت مشکل ہے۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، میں اسے واپس لے کر آؤں گی۔ ہانیہ بولی، وہ اس وقت پرستان میں ہے بیٹا۔ پھر پاپا جی نے ہانیہ کو سب کچھ بتا دیا، جو کچھ سلیمان کے ساتھ ہوا۔ وہ ایک ایسا چلہ کر رہی ہے جس سے سلیمان سب کچھ بھول جائے گا اور اس سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ سن کر ہانیہ پریشان ہو گئی۔ بابا جی کیا اسے واپس لانے کا کوئی اور راستہ ہے؟ ہانیہ نے پوچھا تھا۔ راستہ ہے، پر کسی کو پرستان جانا ہوگا اور پری سے لڑنا ہوگا۔ تمہاری نظر میں کوئی ایسا ہے جو پرستان جا سکے؟ میں خود جاؤں گی بابا جی۔ ٹھیک ہے، بابا جی نے ایک نظر اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، ابھی مجھے گھر جانا ہے، میں نے کسی کو گھر میں بتایا نہیں ہے، سب میرے لیے پریشان ہوں گے۔ ہانیہ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا جلدی آ جانا۔ بابا نے کہا تو وہ اٹھ کر گھر چلی گئی۔ گھر والے اس کے لیے پریشان تھے۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی اس کی امی اس کے پاس آئیں اور اس سے پوچھنے لگیں تو اس نے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ پرستان جائے گی، مگر اس کی امی بالکل بھی مان نہیں رہی تھیں۔ اس نے اصرار کر کے اپنی ماں کو منا لیا اور بزرگ کے پاس آ گئی۔ ہانیہ بیٹا تمہیں پری سے لڑنا ہوگا، تبھی تم سلیمان کو حاصل کر پاؤ گی۔ تمہیں وہاں پر پری کا محل تلاش کرنا ہوگا جو نیلے رنگ کا ہے، اور ساتھ ہی ایک غار بھی تلاش کرنا ہوگی جس کے اوپر سرخ پتھر ہے۔ اس غار کے اندر ایک تلوار ہے، اسی تلوار کی مدد سے تم شمائل کو ختم کر پاؤ گی۔ انشاءاللہ بابا جی میں ایسا ہی کروں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا،
اب تم اپنی آنکھیں بند کرو، میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ بابا جی نے کوئی منتر اس پر پڑھ کر پھونکا تو وہ ایک عجیب دنیا میں موجود تھی۔ اس کے سامنے خوبصورت محل تھے۔ ہانیہ ابھی ان نظاروں میں کھوئی ہی ہوئی تھی کہ اسے ایک خوفناک آواز سنائی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بلا کھڑی تھی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اسے دیکھ کر وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ ہانیہ کی آنکھیں جب کھلی تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تبھی اسے وہ سب کچھ یاد آ گیا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، ایک خوبصورت سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے گلابی رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے 2 پر تھے۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ایک پری ہے۔ کون ہو تم اور میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ اور وہ بلا کہاں گئی؟ ایک ساتھ ہی ہانیہ نے 2-3 سوال کر دیے تھے۔ جواب میں وہ لڑکی مسکرائی اور ہانیہ کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میرا نام عائشہ پری ہے۔ میں سیر کے لیے نکلی ہوئی تھی کہ میری نظر تم پر پڑی۔ تمہارے پیچھے وہ بلا لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس بلا کو ختم کر دیا اور تمہیں یہاں پر لے آئی۔ پر تم تو انسان ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواب میں ہانیہ نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آئی ہے۔ شمائل پری تمہارے منگیتر کو اٹھا کر یہاں لے آئی ہے، اس سے یہی امید تھی۔ فاطمہ پری کو غصہ آ گیا۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گی۔ وہ غار کہاں ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ تم اس غار کی فکر نہیں کرو، میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گی۔ یہ سچ ہے کہ پری شمائل ہم سب میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہر کوئی اس کا عاشق بنا ہوا ہے۔ میرا بھائی بھی اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک دیو بھی اس کا عاشق ہے، وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر شمائل نے انکار کر دیا۔ وہ اس کی انگوٹھی لے گیا جس میں اس کی طاقتیں تھیں۔ پری شمائل خود وہ انگوٹھی واپس نہیں لا سکتی، اس لیے اس نے میرے بھائی کو اپنے جال میں پھنسایا۔ اس سے کہا کہ اگر وہ میری انگوٹھی واپس لا دے گا تو میں اسے شادی کر لوں گی۔ میرا بھائی اس کی انگوٹھی واپس لے آیا اور اپنا وعدہ یاد دلایا تو شمائل نے میرے بھائی کو مار دیا۔ ان دنوں میں یہاں پر نہیں تھی، جب میں آئی تو مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں نے ایک چلہ کیا جس میں میرے بھائی کی موت کا پتہ چلا، تو میں شمائل سے بدلہ لینے کی ٹھان چکی تھی۔ اس سے بدلہ لینے گئی تھی، مگر اس کی طاقت مجھ سے زیادہ تھی، اس لیے وہ مجھ پر بھاری پڑ گئی۔ اس کی کہانی سن کر ہانیہ کو دکھ ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اس کی مدد کرے گی۔ اب دونوں غار کے سامنے کھڑی تھیں۔ غار کے اوپر ایک سرخ رنگ کا پتھر تھا۔ دونوں غار کے اندر داخل ہو گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ جہاں تلوار پڑی تھی وہاں کا راستہ بہت ہی تنگ تھا۔ اس کے نیچے گہری کھائی تھی اور وہاں پر لاوا بہہ رہا تھا۔ فاطمہ پلیز وہ تلوار تم لے آؤ، ہانیہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جا سکتی۔ اس تلوار کو وہی چھو سکتا ہے جو کسی سے سچی محبت کرتا ہو۔ اگر میں اس تلوار کو چھوؤں گی تو وہ خاک میں تبدیل ہو جائے گی۔ تمہیں خود ہی جانا ہوگا، منزل تمہارے سامنے ہے، تم آگے بڑھو۔ فاطمہ نے کہا تو اس کے قدم ڈگمگائے، مگر وہ گرتے گرتے بچی۔ اس نے آگے بڑھ کر تلوار اٹھا لی، مگر ساری غار اچانک ہلنے لگی۔ ہانیہ جلدی کرو، فاطمہ کی آواز آئی۔ فاطمہ نے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا اور یہ لوگ باہر آ گئے۔ اب یہ دونوں نیلے محل کے سامنے کھڑی تھیں۔ ہانیہ آگے بڑھی تو وہ سرخ سی لائن دکھائی دی۔ ہانیہ کے ہوتے ہی حصار ٹوٹ گیا۔ میرے دشمن ایک ساتھ ہی مرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جا کر ختم کر دو۔ ان دونوں نے محل کے اندر قدم رکھا تو اس کے سامنے خوفناک شکل والے جن کھڑے تھے۔ دونوں نے لڑنا شروع کر دیا، پر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ فاطمہ نے پھونک ماری تو سب چل گئے۔ وہ دونوں آگے بڑھیں تو پری شمائل ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان سے بچ کر آ گئی ہو، مگر اب نہیں بچ سکو گی، یہ کہہ کر اس نے سب کے سامنے پھونک ماری تو ایک بلا کھڑی تھی جس کا قد 10 فٹ تھا۔ اسے دیکھ کر ہانیہ بری طرح ڈر گئی۔ ہانیہ تم اسے ختم کرو، میں دیکھتی ہوں۔ فاطمہ کے کہنے پر ہانیہ میں نہ جانے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی کہ اس نے ایک ہی وار میں شمائل کو مات دے دی اور اس کو مار ڈالا۔ ہانیہ سلیمان کو تم ڈھونڈو، میں اسے ختم کرتی ہوں۔ ہانیہ سارے کمرے میں دیکھنے لگی، مگر سلیمان کا اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اتنے میں اسے سامنے ایک کمرہ دکھائی دیا جو کافی سجا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے دعا کرتے ہوئے وہ کمرہ کھولا تو سلیمان کو سامنے پایا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں بھی بند کر کے ایک خاص منتر پڑھا۔ وہ دونوں اب اپنے گھر میں موجود تھے۔ ان لوگوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہانیہ اتنی بہادر بھی ہو سکتی ہے کہ پرستان سے جا کر اپنے سلیمان کو زندہ لا سکتی ہے۔ پھر جلد ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی میں ہانیہ نے
فاطمہ پری کو بھی بلایا تھا۔ یہ ایک ایسی شادی تھی جس میں ایک پری نے بھی شرکت کی تھی۔ اب وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔